बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है तूफानी रात नावल, एपिसोड नंबर 7। असलम ने यास्मीन का सर अपने दोनों हाथों में थामा और बड़ी मोहब्बत, अकीदत और तकद्दुस से उसे अपनी तरफ लाकर उसके खूबसूरत शबनमी सुर्ख होंठों पर मोहब्बत का बोसा सब्त किया। यास्मीन ने शर्मा कर सर झुकाया। असलम ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। अचानक दूसरे कमरे में आहट हुई। यूं लगा जैसे मेज पर से कोई चीज फर्श पर गिर पड़ी हो। यास्मीन उछलकर असलम की आगोश से निकली और उसके होंठों पर उंगली रखकर दूसरे कमरे में भाग गई। थोड़ी देर बाद वापस आई, दरवाजा अंदर से बंद किया और असलम के पास आकर बैठ गई। कौन था? कोई नहीं, खादमा ने एश ट्रे गिरा दिया था। क्या टूट गया? यास्मीन ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, कोई बात नहीं। असलम ने कहा, यास्मीन, किसी दिन इसी तरह मेरा दिल भी तोड़कर तुम ये नहीं कह दोगी कोई बात नहीं। यास्मीन ने असलम की तरफ देखकर कहा, ऐसा कभी ना होगा। बिल्कुल सच। असलम ने बेइख्तियार होकर यास्मीन को अपने साथ लिटाया। यास्मीन सिमट सी गई। उसका सांस तेज से चलने लगा। खुदा के लिए कोई आ ना जाए, मैं बहुत डरती हूँ। असलम ने यास्मीन का मुंह चूम कर कहा, यास्मीन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपना एक घर आबाद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे मेरी मोहब्बत ही ने बल्कि अपनी जिंदगी की साथी औरत मिल गई है। यास्मीन ने आहिस्ता से कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो भी जाऊं तो जब तक मेरे डैडी राजी ना होंगे मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे डैडी जरूर राजी हो जाएंगे। मैं उन पर साबित कर दूंगी कि यास्मीन का मैं सबसे ज्यादा मुस्तहिक हूँ और मैं इसे ज्यादा से ज्यादा ही खुश रख सकूंगा। मैं इसकी खुशी की खातिर अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ और इसका सबूत उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है। यास्मीन ने हल्की सी आंख भरकर कहा, काश ऐसा हो जाए। यूं लगता है जैसे मैं भी अब तुम्हारे बगैर जिंदा न रह सकूंगी। तुमसे ज्यादा हमदर्द और दुख दर्द में साथ देने वाला मुझे इस दुनिया में और कहीं न मिल सकेगा। काश मेरे डैडी मान जाएं। तुम इन्हें साफ साफ कह दोगी कि तुम असलम से शादी करने पर तैयार हो। अगर ऐसा वक्त आया तो मैं जरूर कह दूंगी। असलम ने यास्मीन का मुंह चूमा, प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। उसके बाल मुलायम थे और बिल्कुल रेशम के लच्छे महसूस हो रहे थे। अचानक यास्मीन ने घड़ी देखी और कहा, अब तुम जाओ असलम, डैडी के घर आने का वक्त हो रहा है। फिर कब मिलोगी यास्मीन? मैं तुम्हें खत लिख दूंगी, तुम फिक्र ना करो। खुदा हाफिज। असलम ने जाते हुए यास्मीन को अपने साथ लगाकर केम्बर चूमा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बरामदे से निकलकर वो तरकारी की क्यारी में से होकर बंद दरवाजे को फलांग कर दूसरी तरफ निकला। वहां कैदी अभी तक काम में लगे हुए थे और वार्डन गहरी नींद में सो रहा था। सिर्फ सिपाही चल फिर कर पहरा दे रहे थे। असलम की अदम मौजूदगी को किसी ने महसूस ना किया था। वो चबूतरे के पास आकर खड़ा हुआ। उसने देखा कि यास्मीन बरामदे में खड़ी है। असलम ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया। यास्मीन हाथ हिलाकर मुस्कुराई और जल्दी से अंदर भाग गई। आज सारी कायनात की खुशियां असलम के कदमों में ढेर थी। ठेकेदारनी के यहाँ बदनसीब सलमा बड़ी मुसीबत के दिन बसर कर रही थी। जवान और कवानी लड़की जब घर से बेघर हो जाए तो हमारे यहाँ उसका ठिकाना या तो बदमाश लोगों में होता है जिनके वो खत्ते चढ़ जाए और या उस खामन के हाथ जिससे वो शादी कर ले। तीसरा रास्ता कोई नहीं होता। सलमा तीसरे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही थी मगर उसे हर कदम पर लाखों दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। वो जवान थी, शबाब अपने जोबन पर था, खूबसूरत थी और अच्छे माहौल में बड़ी पली थी। उसके खदोखाल में दिलकशी और जाज़बियत थी जिसे भरपूर जवानी ने और भी दिलकश और पुरकशिश बना दिया था। जो भी उसे देखता उस पर आशिक हो जाता और उसे किसी तरह अपने दाम तस्वीर में फंसाने की कोशिश करता। सलमा घर से कभी बाहर न निकली थी मगर घर की चार दीवारी में रहकर भी उसे चैन नसीब नहीं था क्योंकि ये घर उसका अपना नहीं था। एक मुलाजमा की भी हैसियत क्या होती है। वैसे तो ठेकेदार के बच्चों को पढ़ाती थी लेकिन घर में सब काम के लिए जाते। खाना वो पकाती क्योंकि ठेकेरानी को उसके हाथ का पका हुआ सालन बहुत पसंद था। कपड़े वो धोती, कमरों की सफाई वो करती, बच्चों को नहला धुलाकर स्कूल वो रवाना करती। क़यामत ये हुई कि ठेकेदार साहिब की नजर अनायत भी सलमा पर पड़ने लगी। बदबुजा बद्दे ठेकेदार ने एक दिन शराब के नशे में सलमा को देखा तो उसे महसूस हुआ कि इसके अपने घर में गंगा बह रही है।
سلمہ جوان اور خوبصورت ہے۔ ٹھیکیدار نے سلمہ سے چکنی چپڑی باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ گھور گھور کر اس کے جسم کا جائزہ لینے لگا، اسے بڑی ملائمت سے مخاطب کرتا اور یوں ہی کمرے میں بلوا کر بچوں کی پڑھائی کی باتیں پوچھا کرتا۔ سلمہ بھی اس کی نیت سے آگاہ ہو گئی تھی۔ جس طرح سچی محبت دوسرے پر دل کا حال اندر ہی اندر کھول دیتی ہے، اسی طرح ہوس رانی بھی دوسرے کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ سلمہ ٹھیکیدار سے بات کرتے گھبرایا کرتی، مگر وہ مجبور تھی کہ اس شخص کی باتیں توجہ سے سنے اور پھر ان کا جواب دے، کیونکہ وہ اس کی نوکرانی تھی، اس سے تنہا لیتی تھی۔ وہ جب چاہے اسے گھر سے نکال سکتا تھا، اور گھر سے نکل کر سلمہ کے سامنے سوائے در بدر کی ٹھوکروں کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سلمہ کا موسم شروع ہو چکا تھا، خاصی سردی پڑنے لگی تھی۔ ٹھیکیدار کو علم تھا کہ رشید سلمہ کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اس نے رشید کا آنا جانا بالکل بند کروا دیا اور سلمہ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی خاطر اس سے کہا بھی تھا کہ کوئی فکر نہ کرے، اس کے ہوتے ہوئے اس گھر میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ لومڑ کے منہ سے نکل کر ریچھ کے پنجے میں پھنسنے والی بات تھی۔ سلمہ خاموش رہی، وہ سوائے خاموش رہنے کے اور خاموشی سے سب کچھ سہ جانے کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن سلمہ رات کا کام ختم کر کے اپنی کوٹری کی طرف جا رہی تھی کہ سیڑھیوں میں سامنے سے ٹھیکیدار آتا ہوا مل گیا۔ سلمہ سیڑھیوں میں ایک طرف ہٹ گئی۔ ٹھیکیدار نے قریب آ کر مسکرا کر کہا، تم نے اتنی میلی قمیض کیوں پہن رکھی ہے؟ کیا تمہارے پاس اور کوئی قمیض نہیں؟ اچھا، کل میں تمہارا کپڑا لا کر دوں گا۔ اس دوران ٹھیکیدار سلمہ کے شانے پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس نے سلمہ کو بازو میں لے کر چومنے کی کوشش کی۔ سلمہ کو ایسے لگا جیسے وہ کسی ریچھ کی آغوش میں گری جا رہی ہے۔ اس نے تھوڑی سی مدافعت کے بعد اپنے آپ کو آزاد کروایا اور سیڑھیوں پر سے لرزتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ اپنی کوٹھی میں جا کر وہ کتنی ہی دیر پلنگ پر لیٹی روتی رہی۔ دوسرے روز سچ مچ ٹھیکیدار سلمہ کے لیے قمیض کا ریشمی ٹکڑا لے آیا۔ اس نے کوٹھی میں آ کر یہ کپڑا سلمہ کے پلنگ پہ رکھا اور کہنے لگا، تم بھاگ کیوں گئے؟ کیا میں کوئی غیر ہوں؟ یہ کپڑا میں تمہارے لیے لایا ہوں، تم اس کی قمیض بنوانا، ہمارے تمہارے پیسے کیا دو ہیں؟ آخر تم مجھ سے شرماتی کیوں ہو؟ کیا میں نے تم پر بری نظر رکھی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں، میں تو بس تم سے پیار کرتا ہوں، جس طرح لوگ پیاری پیاری بچوں سے کیا کرتے ہیں۔ شکریہ، میں یہ کپڑا نہیں لے سکتی، آپ اسے ٹھکرانی جی کو دے دیں، اگر وہ مجھے دے تو میں ان سے لے لوں گی۔ ٹھکرانی کا نام سن کر ٹھیکیدار کو غصہ آیا۔ ارے وہ کتی کون ہوتی ہے میرے معاملات میں دخل دینے والی؟ میں اس گھر کا مالک ہوں، میں تمہیں تنہا دیتا ہوں، میں تمہارا سارا خرچ برداشت کرتا ہوں۔ سلمہ نے کہا، لیکن آپ مجھے مفت میں تنہا نہیں دیتے، میں آپ کے بچوں کو پڑھاتی ہوں، گھر کا سارا کام کاج کرتی ہوں۔ آپ کسی بھی عورت کو میری جگہ رکھیں گے تو وہ پیسے دیے بغیر تو بالکل کام نہیں کرے گی۔ ٹھیکیدار مسکرایا، ارے تم تو خواہ ناراض ہو گئے، میرا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ تم نوکرانی ہو، تم تو اس گھر کی مالکہ ہو۔ میں نے تو تمہیں کبھی نوکرانی سمجھا نہیں، تم اگر چاہو تو یہاں بادشاہی کر سکتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ٹھیکیدار نے آگے بڑھ کر سلمہ کو ایک بار پھر اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ سلمہ دیوار کے ساتھ لگ کر کہا، ٹھیکیدار جی مجھے یہ باتیں بالکل پسند نہیں، میں آپ کی ملازمہ ہوں، آپ کی داشتہ نہیں، اپنی عزت بیچ کر نوکری نہیں کر سکتی، میں آج ہی نوکری چھوڑ دینے کو تیار ہوں۔ ٹھیکیدار نے جب پاسا بالکل الٹتے دیکھا تو فوراً کانٹا بدل لیا۔ لو بابا، میں چلا جاتا ہوں، میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتا، تم تو یوں ہی تیش میں آ گئی ہو۔ ٹھیکیدار باہر نکل گیا۔ سلمہ سمجھ گئی کہ اب اس گھر میں اس کا رہنا مشکل ہو گیا ہے اور وہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ٹھکرانی جی سے بات کرے، پھر سوچا اس طرح تو وہاں رہنا اور بھی مشکل ہو جائے گا، ٹھیکیدار اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجبور ہو کر وہ صبر شکر کر کے رہ گئی۔ دسمبر کا مہینہ تھا کہ ٹھیکرانی کی بھانجی کی شادی کا دن آیا۔ ٹھیکرانی بال بچوں کو سلمہ کے سپرد کر کے اپنی بہن کے ہاں چلی گئی۔ ٹھیکیدار نے بہانہ بنایا کہ وہ گجرانوالہ جا رہا ہے اور کل شام کو واپس آئے گا۔ وہ اپنی بیوی کو یہ خیال ہونے نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں جوان نوکرانی کے ساتھ اکیلا ہوگا۔ اسی طرح اسے خدشہ تھا کہ وہ رات کو کسی وقت بھی اچانک واپس آ سکتی ہے۔ ٹھیکرانی ضروری ہدایات دے کر شادی پر چلی گئی اور کہہ گئی کہ وہ دوسرے دن شام کو واپس آ جائے گی۔ اگر بچوں نے زیادہ تنگ کیا تو انہیں شادی والے گھر لے آنا، تم نے میری بہن کا گھر تو دیکھا ہوا ہے۔ جی بہتر۔ سلمہ نے شام کا کھانا بچوں کو کھلا کر انہیں کمرے میں سلایا اور خود ان کے پاس ہی لیٹ گئی۔ مکان کے بھی دروازے اندر سے بند کیے اور خود لیٹ کر ایک پرانا سا رسالہ پڑھنے لگی۔ ابھی اسے پڑھتے ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ سلمہ نے سوچا شاید بیاہ والے گھر سے کوئی پیغام آیا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر صحن میں سے ہو کر ڈیوی میں آئی اور دروازے کی کنڈی کھولنے لگی۔ اس رات آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور شام کو ہلکا سا چھینٹا بھی پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے بڑی سخت سردی تھی۔
سلما نے ایک میلی سی گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ٹھیکیدار کھڑا تھا۔ سلما کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہاں سے فوراً بھاگ جائے یا دروازہ بند کر لے، لیکن اس دوران وہ اندر ڈیوری میں آ گیا تھا۔ اس نے اندر آ کر سلما سے کچھ نہ کہا، صرف اتنا بولا، بڑی سردی ہے بھائی، میں تو شام کو ہی گھر لوٹ آیا ہوں، پردیس میں نہیں رہا جاتا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سلما نے دروازہ بند کیا اور بچوں کے کمرے میں آئی۔ ٹھیکیدار نے اپنے کمرے سے آواز دی، سلما بچے سو گئے ہیں؟ جی ہاں۔ آگ کی انگیٹھی جل رہی ہے؟ جی ہاں۔ اگر تمہیں ضرورت نہ ہو تو مجھے دے جاؤ، کمرہ تو برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ سلما نے کوئلوں سے دہکتی ہوئی انگیٹھی اٹھائی اور ٹھیکیدار کے کمرے میں آتش دان کے پاس رکھ دی۔ ٹھیکیدار نے سلما سے کوئی بات نہ کی۔ سلما باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اندر سے چٹہنی لگائی اور بتی بجھا کر بستر میں دپک گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنے کمرے میں آ کر ٹھیکیدار نے کپڑے تبدیل کیے، دھوتی باندھی، تھیلے میں سے شراب کی بوتل نکالی، گلاس الماری سے لیا، دونوں چیزیں میز پر رکھی، جگ میں پانی بھرا، چارپائی پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور گلاس میں شراب ڈال کر اسے پینا شروع کر دیا۔ اسی تھیلے میں سے کباب نکال کر اس نے پاس ہی پلیٹ میں رکھے۔ کوئی گھنٹہ بھر وہ شراب پیتا رہا، کباب کھاتا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ جب 1 ڈیڑھ گھنٹہ گزرا اور شراب کی نصف بوتل ختم ہوئی اور ٹھیکیدار پوری طرح نشے میں آ چکا تو اس نے سگریٹ زمین پہ پھینکا، اٹھ کر کھڑا ہوا، ذرا لڑکھڑایا، دھوتی کس کے باندھی، پاؤں سے سگریٹ مسلا، کمرے کے روشن دان کو بند کیا، چھت والی بڑی بتی بجھا کر کونے والی ہلکی روشنی کا ٹیبل لیمپ روشن کیا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر صحن میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کی پیشانی کو لگی تو اس کے نشے میں اضافہ ہوا اور بھاری بھرکم بھالو جیسا جسم گرم ہو کر سلگنے لگا۔ وہ آہستہ سے چل کر سلما والے کمرے کے پاس آیا اور دروازے پر دستک دے کر بولا، سلما۔ سلما سو گئی تھی۔ ٹھیکیدار کی بات سن کر جاگ پڑی۔ کیا ہے؟ ٹھیکیدار نے بڑی شریفانہ آواز میں کہا۔ بھائی ذرا مجھے کمبل تو ٹرنک میں سے نکال کر دے جاؤ، آگ بجھ گئی ہے اور کمرہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، جلدی دے جاؤ، مجھے بڑی نیند آ رہی ہے۔ اور پھر بلند آواز میں ایک بناوٹی جمائی لے کر اپنے کمرے میں آ کر دروازے کی اونٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جھوم رہا تھا اور ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا، بھرپور نشے میں تھا۔ سلما نے سوچا کہ اسے نہیں جانا چاہیے، پھر خیال آیا کہ نہیں، وہ مالک ہے، کیا خبر واقعی اسے کمبل کی ضرورت ہو، اسے کمبل دے کر آنا چاہیے، وہ اسے منہ میں تو نہیں ڈالے گا۔ اتنا سوچ کر اٹھی، اس نے کمرے کی بتی روشن کی اور ٹرنک کھول کر اس میں سے کمبل نکالنے لگی۔ ٹھیکیدار نے بتی کی روشنی دیکھی اور پھر ٹرنک کے کھلنے کی آواز سنی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور بدبودار سانس پھولے ہوئے نتنوں میں تیز سے چلنے لگا۔ سلما کمبل لے کر کمرے سے باہر نکلی اور صحن میں سے ہوتی ٹھیکیدار کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، ٹھیکیدار نے فوراً دروازہ بند کیا اور اندر سے لاک کر لیا۔ سلما نے چونک کر ٹھیکیدار کو دیکھا اور کمبل اس کے ہاتھ سے اپنے آپ پلنگ پہ گر پڑا۔ ٹھیکیدار دروازے کے بیچ میں کھڑا نشے سے جھوم رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ سلما کا جسم ٹھنڈا پڑا، اس نے فضا میں شراب کی تیز بو سونگھی اور میز پر شراب کی بوتل اور بکھرے ہوئے کباب دیکھے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دے، میری بات مان لو اور چلی جاؤ۔ ٹھیکیدار سلما کی طرف بڑھنے لگا۔ سلما پیچھے ہٹنے لگی، وہ اسے دبوچنے لگا۔ سلما جلدی سے میز کی دوسری جانب ہوئی۔ ٹھیکیدار نے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں وہ میز سے ٹکرایا، میز الٹی اور شراب کی بوتل دڑی پر گری۔ بوتل چونکہ بند تھی اس لیے شراب بہہ جانے سے بچ گئی۔ ٹھیکیدار نے بوتل اٹھا کر پلنگ پہ رکھی اور ایک ہی جس میں سلما کو دبوچا اور جھٹکے میں اس کی چادر اتار کر پڑے پھینکی۔ سلما کانپنے لگی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں شور مچاؤں گی، میں سارا محلہ سر پہ اٹھاؤں گی، میں شور مچاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ سلما کوئی آواز نکالے، ٹھیکیدار نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ سلما کی آنکھوں میں تارے پھر گئے۔ اس کے بعد ایک اور تھپڑ مارا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ سلما نیم چاند سی ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ٹھیکیدار نے اسے اٹھا کر بھینچا، اٹھا کر پلنگ پہ ڈالا۔ حرام زادی، یہ دیکھ، 1 فٹ لمبا چاقو۔ ٹھیکیدار نے سرہانے سے نیچے چاقو نکال کر میز پہ رکھا۔ اگر ذرا بھی شور مچایا تو انتھریاں باہر نکال دوں گا۔ سلما کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، چہرے کا رنگ فک ہو گیا، رخساروں پر تھک پڑ کے نیل پڑ گئے، جسم میں جان نہ رہی، سارا جسم لرز رہا تھا۔ وہ بار بار ٹھیکیدار کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ رحم کیجئے، خدا کے لیے مجھ یتیم پر رحم کرے، آپ کو اس سے کیا مل جائے گا، میری زندگی مزید برباد نہ کرے۔ بکواس بند کر کمینے، اگر پھر زبان کھولی تو چاقو سے زبان کاٹ دوں گا۔ ٹھیکیدار نے چاقو کا پھل سلما کے ہونٹوں پہ رکھ کر کہا۔ سلما دہشت کے مارے نیم بے ہوش سی ہو گئی، اس کی مٹھیاں بھینچ گئی اور آنکھیں بند ہو گئی۔ ٹھیکیدار نے اس کی قمیص اتار کر پرے پھینکی اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بولا، کتیا ہم سے دور دور رہتی تھی، کیا ہم تیرے مالک نہیں؟
اس نے گلاس میں اور شراب ڈالی اور بغیر پانی کے سلمیٰ کا منہ کھول کر زبردستی اس کے حلق میں اونڈیل دی۔ سلمیٰ کو اچھوکا آیا اور وہ کھانسنے لگی۔ وہ تل ملائی مگر ٹھیکیدار نے چاقو اس کے ننگے بدن پہ رکھ دیا۔ سلمیٰ سہم کر لیٹی رہی۔ ایک گلاس شراب کا اس نے خود پیا۔ تھوڑی دیر بعد شراب کا دوسرا گلاس اٹھا کر اس نے سلمیٰ کا منہ لگایا تو وہ ٹرپ اٹھی۔ اس کا سر پہلے ہی چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے کمرے کی چیزیں گھومنا شروع ہو گئی۔ ٹھیکیدار نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پہ باندھے اور اس کے سینے پر گھٹنا رکھ کر گلاس شراب زبردستی اس کے منہ میں اونڈیل دیا۔ کچھ شراب سلمیٰ کے گالوں پہ بہہ گئی اور کافی اس کے حلق کے اندر چلی گئی۔ کھانستے کھانستے سلمیٰ کا برا حال ہو گیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ٹھیکیدار بڑے اطمینان سے ایک ہاتھ میں ننگا چاقو پکڑے، دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس اٹھائے شراب پیتا رہا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد سلمیٰ کی آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگی۔ اس کے اعضاء سست پڑ گئے۔ وہ کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتی، اس کی آنکھیں سرخ تھی اور پھر انہیں بند کر لیتی۔ ٹھیکیدار نے ایک اور پیگ بنا کر سلمیٰ کو زبردستی پلایا۔ اس پیگ کے حلق میں جانے کے 15 منٹ بعد سلمیٰ کو الٹی آئی۔ ٹھیکیدار نے کپڑا گیلا کر کے اس کا منہ پونچھا۔ 2 دن بعد الٹی کرنے کے بعد سلمیٰ کو پھر ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیکیدار نے ہوس بڑی چمکتی آنکھوں سے سلمیٰ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں اندر کو بھینچے گہری نیند میں یا گہرے نشے میں بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد یک ہلکے نمودار ہو گئے تھے اور چہرے کا رنگ سبزی مائل ہو گیا تھا۔ ٹھیکیدار نے گیلے کپڑے سے اس کا منہ اور گردن صاف کی، چاقو بند کر کے میز پہ رکھا اور جھک کر سلمیٰ کے سینے پر بوسے دینے لگا۔ پھر اس نے سلمیٰ کو معاوضات بہنا کیا اور جنگلی وحشیوں کی طرح خود بھی ننگا ہو کر اس کی چارپائی کے گرد ریچھ کی طرح ناچنے اور کھڑکھڑانے لگا۔ وہ کبھی سلمیٰ کے اوریاں پیٹ پر تھوکتا، کبھی ہاتھ سے اس کا پیٹ ملتا، کبھی اس کی ٹانگوں پر سر رکھتا اور کبھی اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے دباتا اور سرد آہیں بھرنے لگتا۔ یہ خوفناک بہمانہ کھیلی رات کافی دیر تک جاری رہی۔ ٹھیکیدار نے شریف اور باحیات سلمیٰ کے شیشے عصمت کو چکنا چور کیا۔ صبح جب سلمیٰ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا تو وہ ایک اوریا بھالو کے پہلو میں بالکل ننگی لیٹی ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ اٹھ کر شلوار قمیص پہنی، چادر اوڑھی اور سوچنے لگی کہ رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے واقعات اسے یاد آتے گئے۔ اس نے دہشت ناک نگاہوں سے بستر پر خون کے دھبے دیکھے تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپایا اور دوڑ کر اپنی کوٹری میں آئی۔ وہاں سے اپنے کپڑوں کی گٹھری باندھی اور ڈیوری کا دروازہ کھول کر اس مکان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی جس کی سنگین 4 دیواری میں اس کے گوہر عصمت پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ سردی میں بھوکی پیاسی چادر اوڑھے سڑکوں پر وہ دکھیاری سارا دن چلتی رہی۔ آخر بھوک پیاس کی شدت سے نڈال ہو کر وہ اسٹیشن آئی۔ یہاں اسے ایک عورت نے ترس کھا کر روٹی کھلائی اور چائے پلائی۔ سلمیٰ کو کچھ ہوش آیا، اس کی جان میں جان آئی۔ سلمیٰ کی یہاں 2 ایک سہیلیاں تھیں لیکن اس کے ہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس میں اس کے سارے خاندان کی بے عزتی اور بدنامی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی جگہ ملازم ہو جائے گی اور خود کما کر کھائے گی۔ باتوں ہی باتوں میں جب اس عورت کو سلمیٰ نے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ نوکری کی تلاش میں ہے تو اس پوری عورت نے آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹی تیری بپتا سن کر تو میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں جس گھر میں رہی ہوں وہ لوگ بڑے اچھے ہیں، پشاور کے ہیں۔ بیگم بڑی نیک دل بی بی ہے۔ میں تمہیں وہاں لیے چلتی ہوں۔ اگر تمہاری قسمت نے تمہاری مدد کی تو وہاں تمہیں نوکری ضرور مل جائے گی۔ ماں جی تمہارا بہت شکریہ، تم مجھے وہاں لے چلو، خدا نے چاہا تو مجھے کام ضرور مل جائے گا۔ ہاں بیٹی، آخر ایک جوان لڑکی کب تک سڑکوں پر ماری ماری پھر سکتی ہے؟ میرے ساتھ خدا کا نام لے کر چل، میں تمہارے لیے پوری کوشش کروں گی۔ مجھ سے کسی کی تکلیف بالکل نہیں دیکھی جاتی۔ سلمیٰ نے پوچھا، بیگم صاحبہ کا گھر کہاں ہے؟ بوڑھی عورت نے کھانس کر کہا، شہر میں رہتی ہیں بیٹی، تم ساتھ چل کر دیکھ لینا۔ شام ہو رہی تھی اور سرما کے موسم کا اندھیرا شہر کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ کچھ دکانوں پر بلب روشن ہو گئے تھے۔ سردی بہت سخت تھی، ہوا تیز اور ہڈیوں کو جبان دینے والی تھی۔ بوڑھی عورت سلمیٰ کو ساتھ لے کر ہائے اللہ کرتی ٹانگے میں سوار ہوئی اور ٹانگے کو ایک طرف چلنے کو کہا۔ ٹانگا شہر کے اندر کی طرف والی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ سلمیٰ ان سڑکوں سے بالکل ناواقف تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ نوکری مل جائے اور کہیں سر چھپانے کا آسرا ہو جائے، ورنہ میں سڑکوں پر نہیں پھر سکتی۔ کافی دیر مختلف سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد ٹانگا شہر کے عقبی علاقے میں دھند میں ڈوبے ہوئے کھیتوں کے پاس ایک 2 منزلہ اکیلے مکان کے باہر آ کر رک گیا۔ لو بٹیا اترو، بیگم صاحبہ کا گھر آ گیا، لیکن خیال رکھنا بیگم صاحبہ کی تعریف کر دینا، وہ اپنی تعریف سن کر بڑی خوش ہوتی ہیں۔ اچھا ماں جی۔ بڑھیا نے ٹانگے والی کو پیسے دیے اور سلمیٰ کو ساتھ لے کر مکان کی ڈیوری میں داخل ہو گئی۔ ایک عورت نے بڑھیا کو دے کر سلام کیا اور ڈیوری کے ساتھ والا کمرہ کھولا۔ بڑھیا نے سلمیٰ کو اس کمرے میں بٹھایا اور بولی،
بیٹی تم یہاں بیٹھو، میں بیگم صاحبہ کو خبر کرتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ سلمہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ صوفے پڑے تھے، زمین پر دری بچھی تھی، الماریاں بند تھی، دیوار پر ایک اڑیا عورت کی تصویر لگی تھی۔ صوفوں کا کپڑا میل سے بھرا پڑا تھا۔ کونے میں ایک پلنگ بچھا تھا، پلنگ چھلنگا ہو رہا تھا اور اس پر میلی چادر بچھی ہوئی تھی۔ سلمہ کو یہ ماحول کچھ عجیب سا لگا۔ وہ بھی کچھ فیصلہ نہیں کر سکی تھی کہ وہ کہاں آئی ہے۔ اتنے میں گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی اندر آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ نے تمہیں یاد کیا ہے۔ سلمہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ لڑکی اسے ایک ایسے کمرے میں لے گئی جو کہ تنگ تھا اور جس کا ایک ہی روشن دان چھت سے لگا تھا۔ گوری چٹی خوبصورت لڑکی نے مسکرا کر کہا، یہاں بیٹھو، بیگم صاحبہ ابھی آتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، دیواروں سے ٹھنڈ نکل رہی تھی۔ یہاں صرف 2 کرسیاں تھیں اور کچھ نہ تھا۔ زمین پر ایک نہایت ہی میلا اور بوسیدہ قالین بچھا تھا۔ کونے میں ایک انگیٹھی پڑی تھی۔ سلمہ یہاں کوئی 5-10 منٹ اکیلی بیٹھی رہی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور اچانک 2-3 ہٹے کٹے مرد اندر آئے۔ انہوں نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور سلمہ کے پاس آ کر اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ سلمہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ ایک آدمی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، دوسرے نے اس کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر بکرے کی طرح قالین پہ گرایا۔ سلمہ بالکل بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو کمرے میں 2 موم بتیاں جل رہی تھی اور وہ تینوں آدمی اس کے آس پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ کمرے کی فضا بالکل گرم تھی۔ سلمہ نے دیکھا کہ وہ بالکل ننگی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں دونوں کرسیوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے ہیں۔ وہ ماہی پہ آپ کی طرح تڑپتے اور زار زار رونے لگی۔ ایک نے اٹھ کر اسے گھونسوں سے مارنا شروع کیا، دوسرے نے شراب کی بوتل اٹھائی۔ 2 آدمیوں نے اس کا منہ کھولا۔ پہلے نے بوتل کا منہ سلمہ کے منہ میں ڈال کر بوتل انڈیلنا شروع کر دی۔ سلمہ کے منہ سے گڑگڑاہٹ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جب وہ اسے کافی شراب پلا چکی تھی تو اطمینان سے بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ سلمہ نے چیخ مار کر آسمان سر پہ اٹھایا، مگر وہاں اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ رات کی طرح پھر اس کا سر چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے چیزیں گردش کرنے لگی، اس کی چیخیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی۔ تینوں گنڈے پھر شراب پینے اور سلمہ کو پھر فحش گالیاں بکنے لگے۔ سلمہ کو ان کی آوازیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ بیت رہی ہے۔ جب وہ پوری طرح نشے میں دھت ہو کر بے سدھ ہو کر پڑ گئی تو تینوں آدمی نے اس کے بازو اور پاؤں کی رسیاں کھولی۔ وہ باری باری بے ہوش اور اڑیا سلمہ کو گود میں بٹھا کر پیار کرتے اور مزید شراب پینے لگے۔ سلمہ بے ہوش تھی، اسے کوئی خبر نہ تھی، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تینوں بدماش اس سے کھلونے کی طرح کھیل رہے تھے۔ جب ایک بدماش سلمہ کو گود میں لے کر پیار کرتا تو دوسرے شرابی جھک کر ان دونوں کو دیکھتے اور گندی گالیاں بکتے اور آپس میں اشارے کرتے۔ یہ سلسلہ رات بھر جاری رہا۔ صبح تک ان بدماشوں نے اس دکھیاری اور قسمت کی ماری لڑکی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ سلمہ کو اس گھر میں آئے ہوئے 5 ماہ گزر گئے۔ اس دوران میں ان لوگوں نے جو دلال تھے اور عورتوں کا ناجائز کاروبار کرتے تھے باقاعدہ اس سے پیشہ کروانا شروع کر دیا۔ اب وہ پہلے جیسی سلمہ نہیں رہی تھی، اس کا رنگ کالا پڑ گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ خلقے نمودار ہو گئے تھے، جسم کمزور ہو گیا تھا، اس کا ذہنی توازن کافی حد تک درہم برہم ہو گیا، نفسیات تباہ ہو گئے۔ اس نے صبر شکر کر کے اس زندگی کو قبول کیا، کیونکہ مسلسل ناکامیوں اور بربادیوں نے اسے یقین دلایا کہ دراصل وہ پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ اپنی زندگی کو ایک روگ بنا کر گزار دے۔ اس کی نجات اس دنیا میں نہیں، پہلے پہل اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ گنڈوں نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ یہاں سے بھاگ بھی گئی تو وہ اسے جہاں بھی ہوگی جا کر قتل کر دیں گے۔ وہ عورتوں کے قتل کے بارے میں یوں باتیں کیا کرتے جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے کوئی غازی مولی کاٹ دیتا ہو۔ بالکل اسی طرح وہ عورت کو کاٹ دینے کی باتیں کیا کرتے۔ سلمہ کے دل پر ان کا خوف اور دنیا کی مصیبتوں اور المناکیوں کی دہشت بیٹھ گئی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں سے باہر جا کر بھی کہیں عزت کی روٹی نہیں مل سکتی۔ اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ کوئی اسے بیاہ کر اپنے گھر بھائی بہن میں لے جائے، اور اگر اس گندے نالے سے نکل کر پھر کسی دربدر میں گرنا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ یہیں بیٹھ کر صبر کیا جائے۔ وہ آخری پر اپنی عزت اور اپنی حیا کا ماتم کر چکی تھی۔ اب یہ تجربہ اس کے لیے کوئی نئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے باوجود گنڈے اسے گھر سے باہر نہیں نکالتے بلکہ وہیں گھر میں ہی اسے پیشہ کرواتے۔ عام طور پر سلمہ کے پاس رات کو گاہک آیا کرتے، وہ پاؤڈر سرخی لگا کر تیار ہو کر کمرے میں بیٹھ جاتی اور پھر اسے قسم قسم کے اباس لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ جو کوئی اسے پسند کرتا وہ اس کے پاس وہیں رات کی رات ٹھہر جاتا۔ وہ سلمہ کے ساتھ بیٹھ کر کمرے میں شراب پیتا۔ اب سلمہ نے بھی شراب پینا شروع کر دی، کیونکہ شراب پی کر وہ اپنے دکھ درد بھول جاتی۔ ویسے بھی اس نے اپنے ماضی کو بھلا دیا تھا۔ وہ یکسر فراموش کر دینا چاہتی تھی کہ وہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی بھتیجی ہے۔
وہ کہاں رہا کرتی، کیا ہوا کرتی، اب کیا ہو گئی ہے اور کہاں رہنے لگی ہے۔ وہ اپنے نئے ماحول میں سے ہی خوش کے اجزاء حس کرنے کی کوشش کیا کرتی۔ شراب پی کر وہ دنیا جہاں کے غموں اور دکھوں کو بھول جاتی اور سگریٹ پر سگریٹ پیتی رات بھر کے دوست سے بڑے انداز سے باتیں کیا کرتی۔ اس کے اندر کی وہ وحشی اور عشرت پسند عورت بالکل نکل آئی تھی، جو دنیا کی ہر عورت کے اندر چھپی رہتی تھی اور باہر نکلنے کے بہانے تلاش کیا کرتی۔ اس کے گاہک اس کے پاس آ کر اس سے طرح طرح کے اظہار محبت کرتے، اس کے حسن اور جوانی کے قصیدے پڑھتے، اسے زیوروں سے لاد دینے اور خوبصورت بیش قیمت لباس کے تحفے دینے کے وعدے کرتے اور رات گزار کر چلے جاتے، اور پھر کبھی بھی اس طرف رخ نہ کرتے۔ کبھی کوئی بھول کر بھی اس سے پوچھنے نہ آتا کہ وہ کس حال میں ہے، وہ بھی ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیا کرتی۔ اب وہ بھی جان گئی تھی کہ سب زبانیں اور وقتی باتیں ہیں اور بڑی ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ اس قسم کی باتوں کے بغیر نہ مرد کا کام چل سکتا ہے اور نہ عورت ہی اس سے خوش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 1 سال کا طویل عرصہ بھی گزر گیا۔ سلمیٰ جو کبھی ایک شریف گھرانے کی 4 دیواری میں باحیا لڑکی بن کر رہا کرتی، اب نیلم کے نام سے ایک بڑی ہوشیار پیشہ ور عورت بن چکی تھی۔ شراب اور بے حیائی کی شرمناک زندگی نے اس کے چہرے کو بے باک اور فحش بنا دیا۔ آنکھوں کے نیچے متصل حلقے پڑ گئے۔ اس نے اپنے بال نئے فیشن کے مطابق کٹوائے۔ وہ 24 گھنٹے میک اپ میں رہتی، ناخنوں پر کبھی سبز، کبھی نیلا اور کبھی سرخ پالش کیا کرتی۔ سگریٹ پی کر اس کی انگلیاں جل گئیں، ہونٹوں کے کنارے زرد ہو کر سکڑ گئے۔ وہ 19-20 سال کی عمر میں 30 سال کی لگتی۔ جسم کچھ بھاری ہو گیا، رنگ جو کبھی کندن کی طرح ہوا کرتا سانولا پڑ گیا۔ آواز بوجھل اور سپاٹ ہو گئی، آنکھوں میں ہر وقت دورے سے کچے رہتے۔ شراب بلا ناگا پینے لگی، اس لیے اس کے گاہک شراب کے بغیر اس کے پاس کبھی نہ آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اسے بھی شراب پینا پڑتی۔ اب اسے شراب کا نشہ ہو گیا تھا۔ جس دن کوئی گاہک نہ آتا تو وہ خود شراب منگوا لیا کرتی اور اکیلی بیٹھ کر پیا کرتی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا۔ اسے کسی بھی رات کو اکیلے سونے کا موقع نہ ملا۔ اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں بھی تھیں جو اس دھندے میں بڑی ہوئی تھی۔ وہ سب کی سب سلمیٰ عرف نیلم کی سہیلیاں بن گئی۔ وہ بھی شراب پیتی تھی اور سگریٹ کے ساتھ سگریٹ لگاتی تھی اور آپس میں گندی گالیاں بکا کرتی۔ سلمیٰ کو اب ایسی گالیاں ازبر ہو گئی تھی کہ اگر وہ انہیں آج سے 6 سال پہلے سن لیتی تو غش کھا کر گر پڑتی، مگر اب وہ انہیں سنتی نہیں تھی بلکہ شراب پی کر خود بھی بکا کرتی۔ زندگی نے اپنا محو بدل لیا۔ وہ پھول جو کبھی ایک شریف گھر کی 4 دیواری میں کھلا تھا، آج ایک طوائف کے کوٹھے پر شرابی کے گلے کا ہار بنا ہوا تھا۔ سلمیٰ کی زندگی کبھی اس مہندی کی طرح تھی جسے کنواریاں اپنے ہاتھوں میں لگا کر چھپایا کرتی، لیکن آج وہ نیواڑی کی دکان پر لگا ہوا آئینہ بن گئی جسے ہر گاہک ایک نظر جھک کر دیکھنا اپنا فرض سمجھتا۔ سلمیٰ، قدرت نے تجھ سے تیرے کس گناہ کا بدلہ لیا ہے؟ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک پاگل انسان جا رہا ہے، چہرے پر وحشت برس رہی ہے، رخساروں کی ہڈیاں باہر کو ابھری ہیں، منہ پر بے تحاشا بال اگے ہیں، مونچھوں کے بال داڑھی کے بے ربط اور گندے منہ سے سفید بالوں میں گم ہو گئے ہیں جو خشک ہو کر اڑ رہے ہیں۔ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، انتہائی بوسیدہ اور میلے ہیں۔ پاؤں میں پھٹے ہوئے بوٹ ہیں جن پر کیچڑ جمع ہے۔ دور سے گاڑی آ رہی ہے۔ پاگل آدمی لائن پر سے پتھر اٹھا کر جولی میں ڈال رہا ہے اور پھر ایک ایک کر کے اپنے ارد گرد پتھر مار رہا ہے۔ کبھی کسی کتے کی طرح بھونکتا ہے اور پھر خود ہی یوں اچھل کر پتھر پھینکنے لگتا ہے جیسے حملہ آور کتوں کو پسپا کر رہا ہو۔ گاڑی قریب سے گزر جاتی ہے، پاگل آدمی گاڑی کی طرف منہ کر کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پتھر بھی پھینکتا ہے۔ یہی دیوانہ شہر کی گلی سے گزر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کتے کی طرح بھونکتا ہے اور پھر جولی میں سے جواب خالی ہے خیال ہی خیال میں پتھر اٹھا کر ادھر ادھر مارنے لگتا ہے۔ بچے اس کے پیچھے اس کا ٹھٹکا کر رہے ہیں، اس پر ہنس رہے ہیں۔ بابا کتوں والا اور پاگل بوڑھا انسان ان کی طرف منہ کر کے زور زور سے بو بو کرنے لگتا ہے، دانت نکال کر ویشیوں کی طرح کہکہے مارتا ہے اور پھر پیٹ پر ہاتھ مارتا ہے اور آگے گزر جاتا ہے۔ لڑکے اس کے ساتھ ساتھ ہنستے شور مچاتے ہیں، اس پر روڑے پھینکتے، آوازیں کستے۔ اگر اس وقت کسی شخص کے کان میں کہا جائے کہ یہ جو دیوانہ بوڑھا پھٹے حالو وحشتزدہ چہرے لیے بال بکھرائے گندے کپڑوں میں کتے کی طرح بھونکا چلا آ رہا ہے، کبھی شہر کے ایک بینک کا مینیجر تھا اور اعلیٰ ترین لباس پہن کر ایک خوبصورت عورت کی باہوں میں باہیں ڈال کر شہر کے بہترین کلب کے ہال میں رقص کیا کرتا تھا کہ وہ شخص کبھی اعتبار نہیں کرے گا بلکہ ایسی باتیں کہنے والے کو پاگل سمجھا جائے گا۔ اس دنیا میں ایسی کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ بعض اوقات ان کے سامنے جادو کے قصے مات پڑ جاتے ہیں۔ قدرت کبھی کبھی ایسا ڈرامہ کھیلتی ہے کہ بڑے بڑے جادو نگار، ڈرامہ نگار دانتوں تلے انگلی داب کرے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دیوانہ شخص ابھی ابھی گلی سے گزر رہا ہے اور جس پر لڑکوں کا ہجوم آوازیں کس رہا ہے، میر صاحب ہے۔
وہی میر صاحب جو کبھی اس خوشحال گھرانے کے مالک تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کر شہر کی حسین ترین عورت شراب کے پھول برسایا کرتی، جن کے بیگ میں ہزاروں روپے کے نوٹ ہوا کرتے اور جو 2 گوڑا پوسکی کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہنتا کرتے، جنہوں نے ایک عورت کی محبت کو جیتنے کے لیے لاکھوں روپے کا غبن کیا اور پھر اس غبن کی وجہ سے پیدا شدہ حالات کے باعث انہیں اس عورت کو قتل کرنا پڑا۔ پاگل میر صاحب گندے چیچے لٹکائے شہر کی سڑکوں پر پھرتے پھراتے جیل ہانے والی عورت کو جانے والی سڑک پر ہو لیے۔ رات میں ان کی دیوانہ حرکتیں جاری رہی، یعنی خیالی کتوں پر پیچھے مڑ مڑ کر اچھل کر خیالی پتھر پھینکتے رہے۔ راہگیر ان پر ہنستے ہوئے قریب سے گزر جاتے۔ ضعیف الاعتقاد لوگ انہیں مجذوب سمجھ کر ان کے ساتھ لگ گئے۔ کوئی ان سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتا کہ وہ کب صحت مند ہوگا، کوئی عورت اپنی بیٹی کا رونا روتی ہوئی ان سے سٹے کا پوچھتا، لیکن میر صاحب ان کی باتوں سے بے نیاز ان پر بھو بھو کرتے اور پتھر مارتے۔ جس وقت وہ جیل خانے کے دروازے کے سامنے سے گزرے، عین اس وقت جیل خانے سے جیلر کی کوٹھی میں کام کرنے والے قیدی کتار باندھ کر باہر نکل رہے تھے، ان میں اسلم بھی تھا۔ جب یہ جلوس دیوانے میر صاحب کے قریب سے گزرا تو میر صاحب ان پر بھونکنے لگتے۔ قیدیوں نے ہنستے ہوئے ان پر آوازیں کسنا شروع کر دی۔ اسلم نے ایک نظر میر صاحب کو یعنی اپنے باپ کو دیکھا، جو اب ایک اور ہی دنیا میں، ایک اور ہی خلیے میں تھا، اور قیدیوں کے ساتھ یاسمین کے خیال میں مگن آگے گزر گیا۔ دیوانے نے میر صاحب ان قیدیوں پر یوں ہی ہاتھ اٹھا اٹھا کر خیالی پتھر پھینکتے جاتے اور ساتھ کتے کی طرح بھونکتے جاتے۔ قیدی کوٹھی کے احاطے کی طرف مڑ گئے اور پاگل آدمی سیدھا سڑک پر چلتا گیا۔ اس روز جیلر صاحب نے اسلم کو اپنے ہاں بلایا۔ وہ لان کی دھوپ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے اسلم کو اپنے پاس کرسی پہ بٹھایا، چائے بنا کر دی، سگریٹ پیش کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پھر پوچھا، اسلم تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ جی نہیں شکریہ، قیدی ہونا بذات خود بہت بڑی تکلیف اور شرمندگی ہے۔ جیلر نے کہا، ٹھیک ہے اسلم، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے میں نے حکومت کو تمہاری سفارش کی ہے، میرا خیال ہے کہ اب یوم آزادی پر تمہاری سزا ضرور معاف ہو جائے گی۔